बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप सुन रहे हैं urdu.fm या urdupodcast.com पे। आज हमेशा की तरह मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे मौलाना हैं यहाँ पे नॉर्वे में, आईसीसी मस्जिद ओस्लो में उसके इमाम भी हैं, मौलाना सलीम अलवी साहब। उनको मैं बहुत बहुत वेलकम करूँगा। एक हम सीरीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है अल्लाह आपकी? जी अल्लाह करम अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। आप काफ़ी अरसे से यहाँ पर अपने आप फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं इस मस्जिद में, और ज़ाहिर सी बात है इस कम्युनिटी को भी आप समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। पाकिस्तान से आप का ताल्लुक़ है, तो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ आना शुरू हुए हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप टैकल करते हैं फैमिली इश्यूज़। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा मैं बताऊँ कि फैमिली इश्यूज़ होते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े वगैरह होते हैं, बच्चों से बड़ों की शिकायतें, बड़ों की छोटों की, उसके अलावा रिश्तों की इश्यूज़ होते हैं। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको लगता है कि हमें यहाँ पर नॉर्वे में रहते हुए उनके ऊपर बात करनी चाहिए? इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर हम आगे चलते हैं इस सीरीज़ को लेके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वकास भी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे इज़हार ख़्याल करने का मौका दिया है। ये बहुत अहम टॉपिक है और मैं डे वन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं, मैं यहाँ पर बात करूँगा अपने उर्दू बोलने वाले अपने यानी जनूबी एशियन बैकग्राउंड के हामिल लोगों की बात करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इशू फैमिलीज़ के हवाले से मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है कि डेली बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ें आती हैं और उसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। नौइयत इस लिहाज से कि बच्चे हमारे पास आते हैं, यूथ आते हैं, तो यूथ अपने मसाइल बताते हैं, और उसमें दो चीज़ों को हम ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो चीज़ें आ रही हैं यूथ के जो मसाइल हैं, अगर वो शादीशुदा नहीं हैं तो उनके मसाइल ये आ रहे हैं कि एक वालिदैन बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, कल्चर को, मज़हब को जब वो मिक्स करते हैं तो वो बच्चे थोड़ा सा शायद उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से दीन से भी दिल बर्दाश्ता होते हैं कि ये कैसा दीन है। यानी कई नौजवानों ने मुझे ऐसे भी कहा कि जी ये कैसा दीन है कि जो हमें कोई राइट्स ही नहीं देता है, ये को हमें चॉइस का हक ही नहीं देता है। अच्छा, इसी तरह जो शादीशुदा ये नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो शादीशुदा हैं उनके मसाइल क्या हैं? उनके मसाइल क्या हैं? उनके मसाइल में ये है कि वो भी यानी बजाय इसके कि फैमिली का जो रोल है वो सपोर्टिव रोल हो, तो सपोर्टिव की बजाय वो बंदा जो शादी करके आता है या करके आती है, तो उस बेचारे के साथ मसला ये होता है कि वो एक लिहाज से हर वक्त उसने अपने जो लाइफ पार्टनर है उसको भी लेके चलना है, प्लस ये है कि अपनी अपनी फैमिली और जो लाइफ पार्टनर है उसकी फैमिली उनको भी साथ उसने चलाना है, और वो बेचारी या बेचारा चक्की के दो पार्टों में पिस रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये एक एंगल है। और उसके बाद दूसरा जो एंगल आता है, जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के होने के बाद फिर चैलेंजेस अलग आ जाते हैं। वो चैलेंज जो हम सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मियाँ बीवी के आपस के जो झगड़े हैं, आपस की जो कन्फ्लिक्ट हैं या पीछे जो फैमिली के कन्फ्लिक्ट्स हैं, उन फैमिली के कन्फ्लिक्ट्स की वजह से आपस में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बच्चों के सामने जो है वो एक दूसरे के साथ करते हैं, डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, और बसा औक़ात जो है वो उसके जो नताइज हैं वो बच्चों के ऊपर तो नेगेटिव पड़ती ही हैं, ख़ुद उनके ऊपर भी नेगेटिव होते हैं, और जो है वो डाइवोर्स तक नौबत पहुंच जाती है। ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आ रही हैं, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो बेसिक चीज़ है वो शायद गाइडलाइन की कमी है। ठीक है, हमें ये भी यानी आज का अगर दिन की मैं आपको बताऊं कि आज के दिन में 2 तलाक के मसाइल मेरे पास आए। अब उसमें होता क्या है कि बसा औक़ात शौहर जो है वो तलाक को एक धमकी के तौर पे इस्तेमाल, तलाक देना नहीं चाह रहा होता, वो धमकी के तौर पे, लेकिन उसको पता नहीं है, अनअवेयरनेस है कि उसने कैसे करना है। हालांकि मतलब मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो उसमें भी कुरान ने सूरह निसा में पूरी एक डिटेल
اللہ نے بتائی ہے کہ کیا کیا سٹیپس ہیں کہ جن سٹیپ یہ طلاق ہی جو ہے یہ آخری حل ہے، یہ پہلا حل نہیں ہے. بالکل لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ طلاق کو پہلا حل لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کا جو کوئی سلوشن ہو. یہ چیلنج غصے میں کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا. جی، یہ غصے میں کہہ دیا، یہ اور الفاظ جو ہے وہ کہہ دیے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بلکہ میں نے ایک بھی فوشلاگ بھی دی ہے، تجویز ایک دی ہے، سجیشن دی ہے. اور سجیشن یہ ہے کہ شادی سے پہلے جس طرح ہم حج پہ جاتے ہیں نا، تو حج پہ جانے سے پہلے ہم ایک باقاعدہ کورس کرتے ہیں کہ حج آپ نے کیسے کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، اس کی کیا پابندیاں ہیں. عمرے سے پہلے کورس کرتے ہیں، کرواتے ہیں لوگوں کو. بالکل تو اسی طرح شادی سے پہلے جو نیو کپلز ہیں جن کے اب ڈیسائیڈ ہوا ہے، تو ان کو ہم ایک کورس کروائیں کہ جس کے اندر یہ چیزیں ان کو بتائی جائیں کہ اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم رائٹس کی بات سارے کرتے ہیں لیکن رسپانسبلٹیز کی بات کوئی بھی نہیں کرتا. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے یہ رائٹس ہیں، میرے یہ رائٹس ہیں. ٹھیک ہے، شوہر بھی اپنے رائٹس کی بات کرتا ہے، بیوی اپنے رائٹس کی بات کرتی ہے، لیکن اگر وہ رسپانسبلٹیز بھی ساتھ ان کو بتائی جائیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں اور آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. تو جب ایک بندے کے وہ رائٹس ہیں اور دوسرے کی رسپانسبلٹی ہے، دوسرے کی رسپانسبلٹی وہ پہلے کے رائٹس ہیں. اگر ہر بندہ اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنا شروع کر دے تو میرے خیال سے یہ جو شکوہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کمپلینٹ ختم ہو جائے گا کہ مجھے میرے رائٹس نہیں ملتے. ٹھیک، اسی طرح یہ جو رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس پہ پھر ڈیٹیل سے بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو اچھا، زبردست، بہت اچھی. ابھی آپ سن رہے ہیں مولانا سلیم علوی صاحب کو، آئی سی سی کے امام ہیں آسلو ناروے میں. ابھی جتنے ہمارے لسنرس ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، ان سب کو بہت بہت ویلکم. اگر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی درمیان سے بھی سن رہے ہیں، کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہوگی تو بعد میں آپ اس کو کہیں سے بھی سن سکتے ہیں. اسپاٹیفائی پہ بھی ہوگا اور مختلف پلیٹفارمس پہ ہوگا، یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ آئے گا. تو مولانا صاحب، اگر جو آپ نے ابھی ایشوز کا ذکر کیا بچوں کا، اس کے علاوہ شادی شدہ بندوں کی بھی بات آپ نے کی، تو کیا بزرگوں کے حوالے سے کوئی ایشوز آتے ہیں آپ کے پاس کوئی، یا پھر وہ کہتے ہیں جی بس اب وقت ہو چکا ہے، اب کیا ایشو لے کے آنا؟ کوئی ایسے ایشوز ہیں آپ کے پاس ان کے؟ آپ سے کافی لوگ قرآن وغیرہ سننے آتے ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک ایشو اس کے ساتھ نہیں جڑا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ یہاں پر ان کو ضرورت تھی اس طرح کی کہ ان کے اوپر بھی تھوڑا سا کام ہو. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آپ؟ اس میں اس وقت ناروے میں جو ہمارے بزرگ ہیں نا، انہیں 70+ میں جو ہیں، یہ ہماری فرسٹ جنریشن تھی جو ناروے میں لوگ آئے تھے. جی. اور ان لوگوں نے بیچاروں نے بہت ہارڈ لائف گزاری ہے، بہت اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، 2 کام 3 کام بھی کیے ہیں. سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوئے ہیں، سائیکولوجیکلی افیکٹ ہوئے ہیں، فزیکلی افیکٹ ہوئے ہیں. اور اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ ان کی وہ جو کنسنٹریشن تھی وہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے پہ تھی. بالکل. ان کی جو کنسنٹریشن تھی وہ پیچھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے پہ تھی کہ ان کو سٹیبل کرنا ہے. بالکل. پھر اس کے بعد ان کی جو کنسنٹریشن تھی کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کے آئیں اور یہاں. اب بزرگ حضرات، بہت سارے بزرگ، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ میرا ان کے ساتھ ہوتا ہے کنسرن، بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جو میرے پاس قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ ایک ان کا ایک ساتھ تعلق ہے، تو وہ اپنی بہت ساری چیزیں پرسنل بھی میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور گائیڈ لائن کے حوالے سے بھی بات کرتے رہتے ہیں. خواتین کی بھی ایسی جو ہے وہ کنڈیشن ہے، خواتین کو بھی میری چونگی کلاس ہوتی ہے. لیکن میجورٹی جو بزرگ ہیں ان کی سب سے زیادہ ایشوز کس بات پہ ادھر یاد؟ میں اسی کی طرف آ رہا تھا. سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ایشو آتا ہے جو بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جب وہ یعنی کوشش کر رہے تھے نا کہ اکانومیکلی اسٹیبل کرنے کی فیملی کو، تو 2 جابیں کی، 3 جابیں کی، اور ان کے درمیان اور ان کی جو اولاد تھی ان کے درمیان ریلیشن بلڈ نہیں ہوا، گیپ آ گیا، بہت گیپ آ گئے، جنریشن گیپ آپ اس کو کہہ لیں. اور وہ رشتے ابھی وہ بچے یہ سمجھتے ہیں، وہ بچے بھی اس وقت جوان ہو کے 40 45 اور 50 کی ایج کو پہنچ چکے ہیں اور ان کے آگے اپنے بچے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی چھٹی جو یعنی اپنا لیجر ٹائم ہے، وہ انہوں نے لیجر ٹائم بھی کیا ہے ان بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا، اور ہم اپنا جو لیجر ٹائم ہے وہ اپنے بچوں پہ جو خرچ کرتے ہیں. ہمیں تو ہمارے پاپا نے ٹائم ہی نہیں دیا. مجھے ایک ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایک ساتھی ہے، اس نے مجھے یہ کہا کہ میرا آج بھی، یعنی آج میں خود میرے بچے ہیں، ٹھیک، لیکن اب بھی میں یعنی ہیزیٹیشن فیل کرتا ہوں اپنے والد سے بات کرتے ہوئے.
ٹھیک ہے. وہ ڈسٹینسنگ وہ ایسی پیدا ہوئی کہ والد صاحب الگ تھے, ہم الگ تھے, اور ہم تو بس جو ہے وہ پاپا کو دیکھتے تھے کہ جی وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بس انہوں نے اپنا رول یہ سمجھا کہ ہمارا شاید صرف رول یہی ہے کہ ہم نے مکان کا کمانا ہے اور اس کے بعد جی گروسری ارینج کرنا ہے, باقی جو ان کی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری کرنی ہے, اور اسی کے لیے وہ جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح جو ہم محاورہ بولتے ہیں نا, تو اس طرح انہوں نے کام کیا. لیکن اس کی ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا, بچوں کی باتیں سننا, ان کی جو تھاٹس تھیں ان کو سننا, ان کی جو پیرنٹس میٹنگ تو ہوتی تھیں ان میں جانا, تو یہ سارے کام ماں کرتی تھی. لیکن اس میں بھی پرابلم ہی ہوتا تھا, لینگویج بیریئر آ جاتا تھا. تو اس بیریئر کی وجہ سے وہ جو ہماری بچے یہاں پہ پہلی جنریشن بچوں کی جو آئی تھی, تو ان میں اور ان کے جو بڑے ہیں ان کے درمیان وہ ریلیشن نہیں ہے. اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ٹائم کا, دوسرا لینگویج کا, پھر تیسرا کلچر کا ڈفرینس آ گیا کہ ابھی بھی ہمارے جو وہ بزرگ ہیں تو وہ اپنی انہی روایات کو, اسی ٹریڈیشن کو جو پاکستان سے, جو اپنی فیملی سے وہ لے کے آئے تھے, اسی کو لے کے یہاں پہ چل رہے ہیں, چلنا چاہتے ہیں. وہ اسی ٹائم کے اندر ایک قسم کا فروزن ہو چکے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ وہی چیز ہے. جب میری والد صاحب سے بات ہوتی ہے تو مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اس ٹائم سے نکل نہیں پا رہے. وہ بھی جب 70s میں آئے تھے تو وہ بھی لگاتار صبح سے شام تک کام, صبح سے شام تک کام, صبح سے شام تک کام, اور ظاہر سی بات ہے پورے گھر کو سنبھالنا, پوری فیملیز کو سنبھالنا. تو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ گیپ, میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ اس چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ گیپ ہو جاتا ہے. اتنا لمبا ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنے والد کو صبح سے شام کام کرتے دیکھتے ہیں. لیکن میری یہاں پر بھی بزرگوں سے بات ہوتی ہے, چھوٹی سی بات کروں اس سے پھر آپ کو میں مائک دیتا ہوں کہ جہاں تک میں نے کچھ بزرگ حضرات سے میری بات ہوتی ہے 1 to 1 فیس ٹو فیس, اور پرائیویٹ ان کے ساتھ میں کانورسیشن کرتا ہوں آئیڈیاز لینے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, تو ان میں سے کچھ اس طرح کے ہیں جو کہ بہت ہی ایکسٹریملی سائیکولوجیکلی ٹارچر سے گزر رہے ہیں. اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے وہ بس آپ کو نظر آتے ہیں مختلف جگہوں پہ. مساجد میں ان کا ایک مشورہ ہوتا ہے, لیکن وہ کور کرنے کے لیے وہ اپنے سائیکولوجیکلی ان کے جو مائنسز ان کی زندگی میں ہو چکے ہیں, اور جس طرح ان کے بچے ان کو اب ٹریٹ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے کون سا احسان کیا جی کام کر کے. یہ میں نے ایک سے نہیں, 2 سے نہیں, میں یوں پہ گن کے آپ کو بتا سکتا ہوں کتنے انکل سے میری بات ہوئی جنہوں نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ بچے کہتے ہیں آپ نے کون سا احسان کیا بھائی. اور وہ ان کا حشر ہو گیا, ان کے جسم کا, ان کی ہڈیوں کا. آپ دیکھ سکتے ہیں بیچاروں کی وہ چل نہیں پاتے صحیح طرح سے. تو یہ آپ کا یہ کہنا کہ ان کا پاکستان سے آنا, ظاہر سی بات ہے یہ ورک فورس چاہیے تھی ناروے میں, تو ان کی طرف سے تو ایک قسم کا انہوں نے اپنی فیملیوں کو آباد کیا یہاں پہ, کافی اپنے خاندان کے بچوں کو, بھانجوں کو, بھتیجوں کو یہاں پر بلایا, وہ شادیاں کروائیں اپنی بچیوں کے ساتھ, ان کی کزنوں کی شادیاں کروائیں, یہاں پر لے کے آئے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ قسم کا ایکسیڈنٹ ویٹنگ ٹو ہیپن تھا, کہ ان کو شاید بتانا چاہیے تھا کسی کو بھی یہ ہونا ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جب وہ آئے تھے اور یہ ہونا ہی تھا کیونکہ جس طرح وہ چل رہے تھے دین سے, کیا ان کی یہ دوری تھی؟ جبکہ دین سے دوری کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ مساجد بھی انہوں لوگوں نے بنائی ہیں ساری یہاں پہ, تو کیا کہیں نہ کہیں بیلنس خراب ہوا ہے یہاں پہ؟ اصل میں نا میرے خیال سے جو میں چونکہ نا یعنی کیس ٹو کیس بات نہیں کروں گا, میں میں جنرل بات کروں گا کہ جنرلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دین سے دوری ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ جنریشن جو ہماری آئی ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستانی کمیونٹی دنیا میں جہاں پہ گئے ہیں انہوں نے 2 چیزوں کو بہت فوکس کیا. ایک انہوں نے مساجد کی تعمیر کو فوکس کیا, مساجد بنانے کو فوکس کیا, اور دوسرا انہوں نے حلال فوڈ کو بڑا فوکس کیا. ٹھیک ہے, مطلب میں صرف یہاں پہ یورپ کی بات نہیں کروں گا, میں جاپان وزٹ کیا. جاپان میں یعنی پاکستانی کمیونٹی مساجد بنا بھی رہی ہے, اور ایون کہ وہاں پہ انڈونیشین, ملائیشین یہ بہت زیادہ ہیں, لیکن پاکستانی کمیونٹی یعنی مسجدیں بنا بھی رہی ہے, آرگنائز بھی کر رہی ہے, اور دوسرے نمبر پر پھر جو ہے وہ حلال فوڈ کا وہ انتظام کر رہے ہیں, جیسے ذبیحہ کا اور وہ چیزوں کا شور. یہ مطلب اللہ نے کسی کو ایک توفیق دیتے ہیں اور ان کی توفیق کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی کوئی ڈرا بیک ہے یا کوئی تھوڑی سی دور ہے. اصل میں میرے خیال سے جو تھوڑا سا پرابلم بنا ہے کہ اب ہم جس ماحول میں پلے بڑے, یا فرسٹ جنریشن وہ اپنے والدین ابھی وہ ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے والدین کے آگے سے بات نہیں کرتے تھے, ہم سر جھکاتے تھے, اور بالکل وہ اپنا یعنی ڈسکشن کا بھی وہ ماحول نہیں ہوا کرتا تھا, تو ہمارے بچے اسی طرح کے ہیں.
لیکن ایک تھوڑی سی یہ ریئلٹی تسلیم کرنی چاہیے کہ اب ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی اور ہمارے بچوں نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے یا پا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ماحول بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. زمین آسمان کا فرق. زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے کہ ہم مطلب وہ بچے جو یہاں پہ جاتے ہیں ایک مکس کمیونٹی میں، ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ انوائرمنٹ میں ہیں، ان کا ایک ویژن براڈ ہوتا ہے، اور پھر دوسرا ان کو چیزوں کو دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. تو اس میں ایک تھوڑا سا جہاں پہ وہ ایک دوری بنی ہے، ایک دوری کا یہ بھی بنا ہے کہ ہم اس انداز میں اپنے آپ کو نا اپ گریڈ نہیں کر سکے، اپ ڈیٹ نہیں کر سکے، اور وہ ایک جو ہے وہ برج بننے کے بجائے جو ہے وہ درمیان میں دیوار بنتی چلی گئی ہے، اور وہ دوریاں آتی چلی گئی ہیں. اور اب دونوں طرف سے مسکنسیپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی بچوں کی طرف سے مسکنسیپشن یہ ہوتی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمیں ٹائم دیا ہی نہیں ہے. اور والدین کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آج کل کے بچے نافرمان ہیں، ٹھیک ہے، احسان فراموش بھی کہیں گے. ہاں جی، احسان فراموش ہے، نافرمان ہے، یہ ہے، بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. بالکل. لیکن اصل میں میرے خیال سے نا دونوں طرف سے تھوڑا سا بیلنس چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو بھی یہ نہیں صرف اپنے اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی ہمیں جب والد کی ضرورت ہوتی تھی کہ باقی لوگ یہاں پہ جب وہ دیکھتے ہیں نارویجنوں کو کہ وہ ان کے والدین ان کے ساتھ جی وہ میچز پہ جاتے ہیں، شیپ پہ جا رہے ہیں، میچز پہ جا رہے ہیں، کچھ پیرنٹس میٹنگ میں جا رہے ہیں، ہمارے والدین ہمارے ساتھ آتے ہی نہیں تھے. تو اب اس کی وہ گراؤنڈس پہ تو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ والدین کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے ادھر جا کے جو میٹنگ یا میچ دیکھنا ہے بچوں کے ساتھ، تو وہی 2 گھنٹے جا کے کام کر لیں گے، تھوڑے سے پیسے لے آئیں گے اور بچوں کو اوور ٹائم لگا لیں گے، وہی بچوں کا کو بینیفٹ کر لیں گے. صحیح بات ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ یہ چیزیں تھوڑی سی نا ان کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ فرسٹ جنریشن اتنا ہارڈ ورک نہ کرتی، یا وہ اسٹرگل نہ کرتے، یا وہ سیکریفائس نہ کرتے، تو آج سیکنڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتی تھی. اور ایک اور ہم اس کو اگر یہ دیکھیں کہ ہماری یہاں پہ ناروے میں سیکنڈ جنریشن یعنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ یو کے میں جہاں پہ تھرڈ یا فورتھ جنریشن جا کے اب پہنچ گئی. یعنی یہ اس میں ہماری فرسٹ جنریشن کی اتنی محنت تھی، اسٹرگل تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اب اس میں یہ چیز آتی ہے کہ والدین کی یعنی جب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں یا تھیولوجیکل اسپیکٹ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اسلام تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ والدین جس کیفیت کے اندر بھی ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کے احترام میں وہ کوئی کمی نہیں آنے دینی چاہیے. اور اللہ نے قرآن میں بھی یہ کہا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنے والدین کے آگے رحمت کے ساتھ اپنے بازو جھکا کے رکھو، ان کو آگے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان سے آپ نے اف بھی نہیں کہنا ہے، یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ والدین جنہوں نے اپنی یعنی دیکھیں کہ جب وہ یہاں پہ آئے تھے، بہت سارے بزرگوں سے میں نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب یہاں پہ آئے ہیں 70s میں، تو یہاں پہ وہ دودھ یا بریڈ کے ساتھ ہی وہ اپنے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اسی پہ وہ گزارا کرتے تھے. تو وہ بیچارے یعنی اپنے پاکستانی کھانوں کو ترسے ہوتے تھے، فیملی سے جدا ہیں، ایک کمرے میں 8 بندے رہ رہے ہیں، شفٹوں میں رہ رہے ہیں کہ جی اب دن کو جو یہ کام کرنے جائیں گے، یہ اس بیڈ پہ سوئیں گے. تو وہ بیچاروں نے 1 کروڑ 1 روپیہ کر کے جوڑا، جو قربانی دی، مشکلات کاٹیں، بردیس کاٹا، اپنے والدین سے، اپنی بہن بھائیوں سے، اپنی یعنی بیوی سے، اپنے بچوں سے. اگر بیوی بچوں سے دور رہے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں سے بھی دور رہیں، اپنے والدین سے بھی دور رہیں. بہت سارے ایسے کئی دہائیوں سے میرے ابو 8 سال دور رہے ہیں ہم سے. پھر اس کے بعد میں پہلی دفعہ میں نے ابو کو دیکھا ایکچولی سامنے اپنے، وہ بھی جب میں 8-9 سال کا تھا. تو یہ وہ سیکریفائسز تھے جس کی وجہ سے ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ابھی ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلی جنریشن جو کر چکی ہے اس کا رزلٹ کیا نکلا، ٹھیک ہے نا، کیا یہ ہمارے لیے ایک قسم کا یہ ایگزامپل نہیں ہے سیکنڈ جنریشن کے لیے یا تھرڈ جنریشن کے لیے کہ اب ہم نے اس طرح نہیں کرنا؟ ابھی ظاہر سی بات ہے کچھ ہم میں سے اسٹیبل ہو چکے ہیں، لیکن باوجود اس کے بچوں کو نہ ٹائم دے پانا ابھی بھی کہیں ہیں. میں جانتا ہوں کہیں کو جو کہ ہے 35-40 کے اس سے اوپر ہیں، لیکن اسی طرح ریپیٹ پہ جا رہے ہیں جس طرح ان کے والدین تھے. تو بچوں کی نہ میٹنگس میں آتے ہیں، کئی پاکستانی ہمارے ہیں بھائی، کہیں ہمارے شمالی حضرات ہیں جو نہیں آتے بچوں کی میٹنگ سے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ ابھی بھی وہ شفٹیں لگا رہے ہیں اس طرح کی.
تو کیا یہ وہی دوبارہ رپیٹ پہ نہیں جا رہا سارا کچھ؟ کیا جنریشن وہ گیپ جو ان کو اپنے والدین میں نظر آ رہا ہے، کیا ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ جنریشن گیپ ادھر بھی آئے گا؟ کیونکہ یہ بچہ بھی بعد میں کہے گا جی آپ کدھر تھے جی، ٹریننگ میں تو آپ تھے نہیں، کیونکہ میں سینکڑوں کو جانتا ہوں جو ٹریننگس پہ نہیں جاتے، ساتھ میٹنگس پہ نہیں آتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ آپ نے بھی اس کے اوپر ذکر کیا نا اس کا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے، تو کیا یہ سائیکولوجیکلی اس چیز سے افیکٹڈ نہیں ہونے والے آنے والے 10-15 سالوں میں؟ اصل میں بیسک چیز تو یہی ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے ماضی سے مدد کو نا سیکھنا چاہیے، لرن کرنا چاہیے. کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک بس ٹائم تھا، وہ گزر گیا ہے تو اب دوبارہ اسی آپ نے نظر پہ چلنا ہے. ٹھیک. ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی چاہیے کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. آیا آپ کی پرائرٹیز یعنی ادھر پاکستان کے مربع زمینیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی پرائرٹی یہاں پہ ولے بنانے ہیں اور بڑی بڑی رہائشیں بنانی ہیں، یا آپ کی پرائرٹی آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے. اگر دیکھیں کہ ٹائم از منی، ٹھیک ہے، وقت سب سے قیمتی چیز ہے، یہ تو گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی اب کئی مجھے بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم تو اپنے بچوں کے بچپن سے انجوائے ہی نہیں کر سکے، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں. آج پوتے ہیں تو پوتے وہ اس انداز میں یعنی والدین تو ملتے نہیں ہیں، اور سارا کتنی سیڈ سچویشن ہے. جو آپ کو کہتے ہیں وہ تو آپ کو محسوس ہوتا ہے ان کے اندر سے درد، کہ ان کا دل کرتا ہے رونے کا. ویسے یہ بھی ایک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے بزرگ جو ہیں جب ادھر آتے ہیں، کیونکہ ینگ ہو کے آتے ہیں، ینگ آتے ہیں، میرے ابو 17 سال کے تھے، تو جب آتے ہیں تو میں اس کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، دینی والے سے تو بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں اس وقت وہ سائیکولوجیکلی اتنے پریشر میں ہیں کہ ان کو اپنے احساسات دکھانے کا بھی نہیں پتہ کیسے دکھانے ہیں، کس کو دکھانے ہیں، رونا کیسے ہے، کس کے آگے رونا ہے؟ مطلب کہ آپ سمجھ میں کیا کہنے کی کوشش کروں، ابھی وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ڈھال جیسے بنتے رہے ہیں. مجھے کیونکہ میں نے کہیں کو دیکھا ہے وہ اپنے احساسات کو صحیح طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاتے، اور اسی لیے وہ ٹینشن اور اسٹریس ڈپریشن کے امراض میں جاتے ہیں، دل کی بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں. ایسی کیا خیال آپ کا؟ اصل میں نا یہ بھی ہمارا شاید ایک کلچرل چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو برڈن ہے نا، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی کا سربراہ ہوتا ہے، چاہے وہ 70 سال کے ہیں، 80 سال کے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب تک وہ ہیں تو فیصلے وہی کرتے ہیں پوری فیملی کے سارے معاملات. تو وہی چونکہ پہلے بات ہوئی ہے کہ وہی سوچ اور وہی چیزیں ساتھ لے کے آئے ہیں، تو ہم یہ بزرگ ہمارے ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ اسی طرح ہمیں پوچھا جائے گا اور اسی طرح ہمارے پاس ورڈ ہونا چاہیے. بزرگوں کی رسپیکٹ میں کتنا ہونا چاہیے نہیں، اس میں میں اس بات کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے میں اپنی بات یہ والی مکمل کر رہا ہوں کہ ان کو ایک تھوڑی سی انسان ہے، ٹھیک ہے، انسان مشین نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو وہ بس اس نے چلنا ہے، اس میں تیل ڈالنا ہے اور آپ نے وہ چلاتے چلے جانا ہے. انسان ہے وہ، اس کی فیلنگز بھی ہوتی ہیں، اس میں خوشی، غمی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور اس میں آئیڈیل تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے خدا کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہو، جو تکلیف درد ہو وہ اپنے خدا سے شیئر کرے. لیکن اگر پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کی فیلنگ ہے تو اپنی فیلنگ کا اظہار کر لیں، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کر لیں. ایک چیز ہم نے یہاں پہ اور بھی آبزرو کی ہے کہ بالخصوص وہ پیرنٹس کی جو اکیلے رہ جاتے ہیں، ان کا لائف پارٹنر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وائف چلی گئی ہیں یا وائف ہیں تو شوہر چلے گئے ہیں دنیا سے، وہ زیادہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک، اور وہ بیچارے زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. جب تک وہ دونوں زندہ ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں، فیلنگ شیئر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. لیکن جو ہی وہ ان میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے نا تو پیچھے وہ دوسرا جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو بہرحال مینیج کرنا، پرائرٹیز، اور اس میں یعنی جو آج جوان ہیں اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ کل ہم نے بھی اس فیز میں جانا ہے، اس ایج میں ہم بھی پہنچیں گے، تو اپنے والدین کی رسپیکٹ اور ان چیزوں میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. لیکن یہاں جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ان کا کس حد تک ہونا چاہیے، دیکھیں کہ اب یعنی اسلام نے یہ انسان کو جو اس کی ذات کی حوالے سے چیزیں ان کے اندر اختیار دی ہے، ٹھیک ہے، جس اختیار اس حد تک دیا ہے، لیکن والدین کو بھی ساتھ یہ کہا ہے، جو فیملی کا سربراہ ہے، جو گارڈین ہے، جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، اس کو بھی یہ ساتھ کہا ہے کہ آپ نے چوائس بھی لینی،
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ کا رشتہ آتا ہے، حضرت علی رشتہ پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں، تو حضور نے ایسے نہیں کہا کہ فوراً وہ رشتہ قبول کر لیا. حضور نے فرمایا کہ میں فاطمہ سے جا کے پوچھوں گا، اور پھر وہ اگر ایگری ہوئی تو پھر ہم جو رشتہ ڈن کریں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حضرت فاطمہ سے پوچھا، اور جب وہ آگے سے خاموش ہو گئی اور انہوں نے سر جھکا لیا، تو یہ ایک رضامندی کی ایک نشانی. تو اس کے بعد پھر حضور نے، اور یہ حضور نے امت کو یہ چیز بتائی ہے کہ اپنے بچوں کی جو خوشی ہے یا بچوں کی جو رضا ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ دیکھ کے اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں. ایسا نہ کریں کہ آپ ان سے پوچھے بغیر ایک فیصلہ کر دیں. تو یہ اس واقعہ سے یا اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ، یعنی آپ یہ بھی نہیں ہو گیا کہ اس کو اپنی لگام دے دے گی اب جو مرضی کرتا پھر، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ کسی کو جو ہے وہ ساری چیزیں اس کی کوئی اور طے کرے. یعنی اس کے اندر ایک بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں نے اشارہ پہلے بھی کیا کہ ہم دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں نا، کلچر کو اور دین کو جب مکس کرتے ہیں تو پھر یہ سارے چیلنج ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آخری سوال آپ سے میں کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی سیریز میں یہ ابھی جو ہم ابھی بات جہاں جنرل ابھی شروعات ہو چکی اس کی آلموسٹ، تو جب ایک گیپ بن جاتا ہے، ابھی ہمارے سننے والے پاکستان میں تقریباً 90% زیادہ پاکستان میں ہوں گے، ناروے سے بھی بہت لوگ سن رہے ہیں، تو ان کو اپنا آپ شاید نظر آئے اس بات میں کہ جب اس اتنا بڑا گیپ آپ کا بن جاتا ہے اپنے والدین کے درمیان، آپ کے اور آپ کے والدین کے درمیان بن جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی کئی ایسے فیصلے جو انہوں نے کرتے ہیں، ان کو عادی ہوتے ہیں وہ کرنے کے، وہ آپ ان کو اتنا زیادہ وہ دینا نہیں چاہتے اختیار، ٹھیک ہے نا، کیونکہ گیپ آ چکا ہوا ہے. آپ کہیں گے آپ یہ کیا بات ہے، شادی میں کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ آپ چیک کریں اور ادھر ہی کرنی ہے. تو یہ گیپ اس طرح کا دور کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اس طرح کے کیسز آتے ہیں یا ابھی تک صرف شادی شدہ جوڑوں کے ہی آتے ہیں، بچوں کے ایشوز وغیرہ لے کے آتے ہیں؟ کیا لوگوں کے اندر وہ ایک لفظ ہے کانفرنٹیشن، ہم میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کلچر میں شاید کوئی ہم پاکستانیوں کا ایسا مسئلہ ہے کہ کانفرنٹیشن کرنے میں نا ہم بہت ہی نا ڈرپوک قسم کے بندے ہوتے ہیں، زیادہ میجورٹی کے سامنے نہیں آتے. وہ کنفرنٹ کرنا جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ایشو نہ کھڑا ہو جائے جس سے ہمیں کنفرنٹ کرنا پڑ جائے کسی کو، کسی نے کوئی دھوکہ دے دیا، غلط بات کرنے دے. تو کیا یہ اس طرح کے آپ ایشو لینا چاہیں گے جو لسنرز ابھی سن رہے ہیں؟ کیا اس طرح کے ایشوز آپ کو لگتا ہے کہ آنے چاہیے کہ جو چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم قربانی سے ایک ایسا رشتہ بنا سکیں، کیا بن سکتا ہے اس طرح اگر اتنا لمبا گیپ 30-35 سال کا ہو جائے؟ کیا ٹپ دیں گے آپ ان کو جو بھی سن رہے ہیں، والدین جو سن رہے ہیں اور جو بچے سن رہے ہیں، کہ کیا کہیں نہ کہیں آ کے آیتیں تو ہم سنا سکتے ہیں لیکن کیا کوئی اور پریکٹیکل چیز ہو سکتی ہے کس کو دوبارہ جوڑا جا سکے آپس میں؟ اس کا سب سے بنیادی اس کی طرف میں نے پہلے کہا نا کہ دیوار کی بجائے نا برج کا کردار ادا کرنا چاہیے. دیوار بن گئی نا، نہیں، اس دیوار کو گرانا ہے نا. اس دیوار کو گرانے کا طریقہ کیا ہے کہ تھوڑا سا اپنے اندر ہمت پیدا کرنی پڑے گی. یعنی ایک طرف سے بھی، اور اس میں جو انیشیٹو لے گا والدین لیں گے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ، اور اگر اولاد لے گی تو وہ ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے کلچر کے اندر ایک چیز اور بڑا ہے کہ بچے ماں کے ساتھ افیلیشن ان کی ہوتی ہے، ماں سے اپنی باتیں کھل کے کرتے بھی ہیں، ڈسکس بھی کرتے ہیں، لیکن باپ کے ساتھ ان کا نہیں ہوتا. حالانکہ باپ بھی بڑا قربانیاں دیتا ہے، اور سب سے زیادہ انہیں باپ کا کردار ہی شیلٹر کا ہے. وہ گرمی، سردی، بھوک، پیاس، قربانیاں ساری. اور وہ جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا نا کہ وہ اپنے احساسات شیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں، کہ مرد جو ہے ہمارے یہاں بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ تم تو مرد ہو جی، تم نے رونا بھی دی، کچھ بھی دکھانا ہے ساتھ، ہاں تو دکھانا ہی نہیں. حالانکہ مطلب ایز اے ہیومن بینگ اس کو کہا جائے کہ یہ کوئی مردانگی کے خلاف نہیں ہے، آپ رو بھی سکتے ہیں، ٹھیک. اور اس کے بعد یہ کوئی مردانگی کے خلاف نہیں ہے کہ آپ، اگر آپ کی غلطی ہے بچوں سے سوری کر لیں. ٹھیک ہے، میں اپنا پرسنل آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں اپنے بچے کے ساتھ کو کروں، میں سوری کر لیتا ہوں کہ سوری بیٹا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ کر دیا. تو بچہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ تو بچہ یقین مانیے کہ وہ اگر مجھے بھی کہتا ہے کہ جی یہ ایسے نہیں تھا، ایسے تھا، تو وہ اپنی جب وہ فیلنگ شیئر کرتا ہے نا، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ریلیشن بلڈ ہوتا جاتا ہے، وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ جب ماں کے ساتھ بچہ اپنی ساری فیلنگ شیئر کر سکتا ہے تو باپ کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی طرح جب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد بھی اپنی ماں کے ساتھ وہ فیلیشن رہتی ہے لیکن باپ کے ساتھ وہ نہیں بن پاتی. میرے خیال سے میں اپنے سامعین کو یہ تجویز دوں گا کہ وہ تھوڑا سا انیشیٹو لیں، پہل کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ دیوار کو گرائیں. دیوار کو گرا کے، ٹھیک ہے، وہ بہت سارے ایسے واقعات اور ایسی حکایات بھی آن دا ریکارڈ موجود ہیں کہ جنہوں نے انیشیٹو لیا کہ جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ باپ کو جو ہے وہ جپھا لگانا، ٹھیک ہے، اس کو سینے سے لگانا، وہ بھی شاید پتہ نہیں ادب کے خلاف ہے یا شرما ٹھیک ہے. تو اس میں والدین کو بھی یعنی ہیزیٹیشن نہیں محسوس کرنی چاہیے، وہ بھی اپنے اولاد کو لگائیں، سینے سے گلے لگائیں. جب پھر دنیا سے والد چلا جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ کاش کہ اب ہوتے تو ہم لگاتے ہیں. اور یہ تب آتی ہے نا کہ جب بندہ خود اس سٹیج میں پہنچتا ہے، یعنی جب اپنے بچے 15-20 سال کی عمر کو پہنچیں گے، 20 سال کی عمر کو پہنچیں گے، وہ یوتھ ہوتے ہیں، ٹین ایجر سے آگے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اب اختیار ہمارے پاس ہو، ہم فیصلہ کریں. پھر بندے کو احساس ہوتا ہے جب خود بندہ 50 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے کہ جی میرے والد آج اگر زندہ ہوتے 70-80 سال تک وہ اس وقت پہنچ چکے ہوتے ہیں، آج اگر زندہ ہوتے تو آج میں ان کی فیلنگ کو بہتر محسوس کر سکتا ہوں کہ جو میں ان کی اس وقت گستاخیاں کرتا تھا یا وہ میرے اوپر ریسٹرکشنز لگاتے تھے تو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اس دور میں. تو اس وقت پھر آپ دیکھیں کہ اگر والدین زندہ ہو تو پھر وہ ریلیشن دوبارہ بلڈ ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ بھی ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں کہ جب وہ اپنے بچے جوان ہوئے ہیں نا، پھر بندے کو حقیقت کا پتہ چلا کہ یار یہ باپ کی جو سختیاں تھیں وہ اس کے اندر بھی ایک مقصد ہوتا تھا. محبت کے اندر ہی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں تھیں. وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ریوائول ہوتا ہے، ان چیزیں جو ٹھیک ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی آج کے اسپیشل گیسٹ، اور یہ ایک سیریز ہم کر رہے ہیں یہاں پہ urdu-podcast.com پہ، اور آپ urdu.fm پہ بھی یہ پورا کا پورا پروگرام سن سکتے ہیں. ایک سیریز ہوگی مختلف فیملی ایشوز کے اوپر ہوگی، مختلف ایسے رشتوں کے اوپر ہوگی، اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. میں نے کہا تھا آخری سوال ہے لیکن ایک اور آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹی سی ایڈوائس ان ٹین ایجرز کو یا پھر کسی کو بھی جو کہ اس وقت جس کے والد زندہ ہیں، والدہ زندہ ہیں، جن کا گیپ اپنے والدین کے ساتھ اتنا لمبا ہو چکا کہ ان کا اپنی ماؤں کے ساتھ بھی کہ ان کا اتنا اچھا کنیکشن نہیں ہوتا، تو ان کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے خاص طور پہ جن کے والدین بوڑھے ہیں، اس وقت بزرگ ہیں؟ جاتے جاتے میں صرف یہ بات کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بات کہی ہے کہ وہ بندہ بڑا بدقسمت ہے کہ جس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کا سامان نہیں کرتا ہے. یعنی بوڑھے والدین وہ سیدھی سادھی جنت ہے، وہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کر چکے ہیں. ہمارا کام کیا بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سابقہ غلطیاں ان کا کفارہ ادا کریں، اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. آئندہ کے لیے یعنی پھر بعد کے پچھتاووں کے بجائے وہ پہلے ہی ساری چیزیں ٹھیک کریں. اس میں تھوڑا سا یہی بات کہ اپنی انا ختم کریں، اپنی اس میں والدین کے ساتھ کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، میاں بیوی کی رشتے میں کوئی عزت نفس نہیں ہوتی. بندہ کہے کہ نہیں جی اس نے یہ کہا ہے تو یہ اس والدین اور میاں بیوی ان میں عزت نفس بندے کو اپنی ختم کر کے بندہ کامیابی کے ساتھ اپنے معاملات چلا سکتا ہے. ماشاءاللہ، زبردست. بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.